अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है डिसाइफर विद अब्दुल बासित की एक नई एपिसोड के साथ। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के शो में हम बहुत से मौज़ूआत को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट इशू किए हैं, उसकी अहमियत को जानेंगे। इसके साथ साथ भारत और पाकिस्तान के माबैन चैंपियंस ट्रॉफी का मामला अभी तक तय नहीं पाया, क्या कोई बीच का रास्ता मुमकिन है, ये जानेंगे। इसके अलावा रूस ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन भी चेंज कर दिया है और अभी सदर पुतिन भारत के दौरे पर भी जा रहे हैं। और प्रोग्राम के आखिर में बांग्लादेश भारत ताल्लुकात पर बात करेंगे और साथ साथ गौतम अडानी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बाज़ाब्ता तौर पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। अब देखना यह है कि क्या ट्रंप और मोदी में से कोई भी एक या कि दोनों ही अडानी को बचा पाएंगे। सो लेट्स बिगिन द शो। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम देखने वालों को सलाम वालेकुम। बासित साहब, आप तो आज बहुत बिजी लग रहे हैं। बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम अपने मौज़ूआत की तरफ आएँ। लोगों को आपसे एक शिकवा है। वो क्या है, अल्लाह खैर करे। वो ये है कि आप ग्लोबल पॉलिटिक्स तो बहुत अच्छे से बताते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को प्रिडिक्शंस भी दे देते हैं, लेकिन जो इंटरनली हालात चल रहे हैं इस पर आप कुछ नहीं कहते। नहीं, उसकी एक बुनियादी वजह तो शायद यही है कि और इतने टॉक शोज हो रहे हैं तो सारी बात करते हैं, तो वो लेकिन ऐसा लोग कोई इसी हवाले से आपकी बात सुनना चाहते हैं। टॉक शो है नहीं जो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी इश्यूज को या इंटरनेशनल रिलेशंस को कवर करे। तो हमारी ख्वाहिश यही होती है कि उन मौजूआत को टच करें जिन पे और लोग नहीं बोलते। सही। जहाँ तक हमारे अंदरूनी मामलात का ताल्लुक़ है, बल्कि कल ही शायद मैं देख रहा था, हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो कह रहे थे कि जी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इशारा उनका केपी की जानिब था, वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन हैं, चाहे वो पुलिस के हों या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हों, तो वो ये कह रहे थे कि जी उनको न्यूट्रल रहना चाहिए, पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। तो उनको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि आप चीफ मिनिस्टर के अहकामात ना माने जो केपी के हैं। सही। क्या बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि असल जो मुजरिम पार्टीज़ हैं, अगर सॉरी मैंने बड़ा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया मुजरिम का, लेकिन जो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने जो किया, उन्होंने तो ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल ही पॉलिटिसाइज कर दिया था अपने अदवार में। तो अब ये बहरहाल एक उन्होंने मशवरा दिया है, तो लेट्स होप अब परसों क्या होता है, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। इस्लामाबाद में तो हम सब हर तरफ कंटेनर हमें नज़र आ ही रहे हैं। तो बस यही है कि जब तक इस मुल्क में सियासी जो एक अबतरी का आलम है, जब तक ये ख़त्म नहीं होता, उस वक्त तक जो हमारे मुआशी हालात हैं वो भी नहीं बदल सकते। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये हमारे अहले इक़्तिदार में जो लोग हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं। इतनी सी बात हम कर सकते हैं, और क्या बाकी जो साजिश है तो हमें बनाना नहीं आती, न अपने तरफ से कोई बात हम कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ तो एक टॉक शो देखें तो उसमें ये लगता है कि बानी पीटीआई कल वापस आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं जी ये अंदर की खबर है कि 3 साल भी रहेंगे। तो अंदर की बातों में इतना इख्तलाफ है कि समझ नहीं आती। सही। तो बाहर देखते हैं क्या होता है आगे। जी चलें अपने मौज़ूआत की तरफ वापस आते हैं। तो बासित साहब, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी कर दिए हैं नेतन्याहू के, अब इस पर क्या कार्रवाई भी होगी? देखिए, पहले तो ये जान लीजिए अपने नाज़रीन के लिए कि ये जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये द हेग में है, द नीदरलैंड्स में। और ये जो है बड़े 90s में रोम एक ट्रीटी निगोशिएट हो रही थी, आप यूँ कहिए। और फिर जुलाई 1998 में रोम स्टैच्यूट के नाम से एक ट्रीटी मारिज़ वजूद में आई। क्योंकि रोम में फ़ाइनल हुई तो इसलिए इसको रोम स्टैच्यूट कहते हैं। और उसमें बुनियादी शर्त ये थी कि 60 ममालिक कम अज़ कम इसकी पार्टी बने या इस पर दस्तखत करें, इसको रेटिफाई करें, तो तब ये इन्फोर्स होगी। तो फिर 2002 में 1998 में ये फ़ाइनल हुई और फिर 2002 में 60 ममालिक ने रेटिफाई कर दिया उस वक्त तक। तो फिर ये आईसीसी भी बन गई उसकी एक लिहाज से आपके इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ये भी याद रहे कि आईसीसी का जो मैंडेट है वो स्टेट्स नहीं है, वो स्टेट रियासतों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। उसका मैंडेट है अफराद। अगर कोई फ़र्द, चाहे वो वज़ीर आज़म हो या इवन सदर भी हो, तो वो उसको ट्राई कर सकते हैं अगेंस्ट
جینوسائڈ، وار کرائمز، جس جو اس وقت فلسطین میں آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل. اور یہ ماضی کی طرح نہیں ہے کہ صرف ایک ایشو کے لیے ایک ٹریبونل بن گیا، یہ مستقل ایک کورٹ ہے. صحیح. اس لیے اس کو دا ہیگ میں رکھا گیا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی دا ہیگ ہی میں ہے. اب یہ 60 ممالک جو ہیں، اب اس وقت جو تعداد ہے پارٹیز کی اس میں وہ ہے 125، 125 کے قریب ممالک ہیں. تو اب آئی سی سی نے یہ وارنٹ تو ایشو کر دیا نتنیاہو کے خلاف بھی، اور جو پہلے وزیر دفاع تھے یوآف گیلنٹ، ان دونوں کے خلاف گرفتاری کے وارنٹس ایشو ہو گئے. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ان کو گرفتار کون کرے گا، کیونکہ نتنیاہو تو پہلے بھی امریکہ کے علاوہ اور کہیں نہیں جاتے. ویسٹرن دنیا میں چونکہ فرانس، یو کے، یورپین یونین کے تقریباً سبھی ممالک نے وہ بھی پارٹی ہیں آئی سی سی کے، تو انہوں نے اپنے کل بیان میں کہا ہے گزشتہ روز کہ ہمیں تو گرفتار کرنا پڑے گا اگر وہ یہاں پہ آئے. لیکن امریکہ چونکہ آئی سی سی کا نہیں ہے پارٹی، اس نے روم اسٹیچوٹ نہیں سائن کیا ہوا، نہ اس کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے. اس طرح اسرائیل بھی نہیں ہے، تو اگر وہ چلے بھی جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے منتہا کہ مثال کے طور پر رشیا نہیں ہے، رشیا نے بھی سائن نہیں کیا ہوا. اور صدر پیوٹن کے خلاف آپ جانتی ہیں کہ ان کے خلاف بھی وارنٹس نکلے ہوئے ہیں آئی سی سی کے ہی. ان کے خلاف یہی الزام ہے کہ انہوں نے یوکرین میں جو ہے وار کرائمز کیے ہیں. تو لیکن اس لیے بڑے محتاط بھی ہیں پوٹن، وہ کہیں ایسی جگہ نہیں جاتے جہاں پہ، حالانکہ وہ گرفتار تو ان کو کوئی نہیں کرے گا، لیکن جس طرح برازیل وہ نہیں گئے جب یہ برکس کی سمٹ تھی، لیکن منگولیا وہ چلے گئے اس سال سپٹمبر میں. اور انٹرسٹنگلی منگولیا آئی سی سی کا رکن ہے، یا اسٹیچوٹ روم اسٹیچوٹ سائن کیا ہوا اس نے. لیکن اب منگولیا پریزیڈنٹ پوٹن کو کس طرح گرفتار کر کے آئی سی سی کے حوالے کریں؟ یہ کوئی ملاسووچ تو نہیں ہے نا، پوٹن ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. بالکل. تو اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ممالک نے لیٹ سے پارٹی بھی ہیں روم اسٹیچوٹ کی، لیکن ان کے پاس وہ پاور نہیں ہوتی، یا ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک شخص کو گرفتار کر کے آئی سی سی کے حوالے کر دیں. تو اب نتنیاہو بڑا شور مچ رہا ہے وہاں پہ کہ یہ تو یہودیوں کے خلاف ایک سازش ہے، ان کو ہر چیز میں یہودیوں کے خلاف سازش نظر آتی ہے. ایسا ہی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے، لیکن پریشر تو بلڈ ہوگا. ایک انٹرنیشنل اوپینین بھی پہلے سے ہی ہے اسرائیل کے خلاف، اور خاص طور پہ بنجامن نتنیاہو کے خلاف. لیکن فی الحال میں نہیں دیکھ رہا کہ کچھ نتنیاہو کو فرق پڑنے والا ہے اس سے. اسرائیل کے اندر سپورٹ اور بڑھ گئی ہے نتنیاہو کی. اب ٹرمپ صاحب آتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو ان کا ویسے بائیڈن نے تو بیان دے دیا ہے، انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ آؤٹریجیس ہے یہ. بالکل. لیکن ٹرمپ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ خاص ہونے والا نہیں. امریکہ نے تو کبھی حوالے نہیں کرنا نا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اگر نتنیاہو چاہیں گے کہ وہ فرانس کا وزٹ کریں، یہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے، یا یو کے جائیں یا اور کسی ویسٹرن یورپین کنٹری میں جائیں، تو وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا. کیونکہ ان کنٹریز نے برملا کل کہہ دیا ہے کہ اگر یہاں آئے تو ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیں اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کو پورا کرنا ہے. تو اس لحاظ سے نتنیاہو کے لیے اسپیس کم ہو گئی ہے کہ اب بہت سے جو پہلے ان کے سپورٹرز تھے ان ممالک کا وہ دورہ نہیں کر پائیں گے. باقی امریکہ ان کے لیے کھلا ہے، کیونکہ وہ اگر یہ دورے نہیں بھی کر پاتے تو اس سے کیا ایفیکٹ ہوگا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. بس کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اس وقت تو حالت جنگ میں ہے. بالکل. دوسری جانب کچھ لوگوں کا یہ بھی انٹرسٹ ایک تھا کہ امریکہ وغیرہ نے کیوں جوائن نہیں کیا روم اسٹیچوٹ کو. پاکستان نے بھی نہیں جوائن کیا ہوا، نہ بھارت نے کیا ہے، نہ چین نے کیا ہے، اور یہ بہت سے امپورٹنٹ، ایران ہے، سعودی عرب ہے، افغانستان نے بائی دا وے کیا ہوا ہے. ابھی نہیں، پرانی بات ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے یہ. میں نے اچھا، ہمارا خیال یہی ہے، اور جو امریکہ کا خیال بھی ہے، کہ دیکھیے جہاں تک اسٹیٹ کا تعلق ہے وہ تو اپنی ساورنٹی کسی نہ کسی حد تک پارشلی اس کو کنسیڈ کرتی ہیں جب کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی سائن کرتے ہیں یا کوئی کنونشن. لیکن یہاں معاملہ چونکہ افراد کا ہے، تو امریکہ کا یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ اپنی ریاست کی جورسڈکشن جو اپنے یو ایس سٹیزنز پہ ہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو کیوں دے.
اگر کوئی کسی نے کرائم کیا ہے، وار کرائم بھی اگر کسی نے کیا ہے، تو وہ خود اس کو ٹرائی کریں گے اپنی عدالتوں میں، کیونکہ وہ تو ہمارے شہری ہیں نا. بالکل. تو ہم اپنے شہریوں کو حوالے نہیں کر سکتے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس کے. تو ہماری بھی یہی وجوہات ہیں مور اور لیس، کیونکہ ہمارے بھارت کے ہاں بھی یہی ہے. لیکن بھارت اور پاکستان، ایک تو آئی سی سی ہے، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، ایک تو ہم یہاں پہ ہم نے دونوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے اس کی پارٹی نہیں بننا. دوسری طرف ایک اور آئی سی سی بھی ہے جو آج شکل مسئلہ بنی ہوئی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل یا کمیٹی ہے، کونسل ہے مجھے نہیں معلوم، یاد میں کمیٹی ہے میرے خیال میں، جو بھی ہے بہرحال. تو آئی سی سی کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. اب سنا یہ ہے کہ بھارت کے جو بی سی سی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، وہ اب نیو دہلی اپنے دبئی جا رہے ہیں، کیونکہ آئی سی سی کا ہیڈ کوارٹرز دبئی میں ہے. تو وہاں جا کر وہ آئی سی سی کے آفیشل سے ملیں گے. لیکن اب کیا آفیشل سے ملنا ہے؟ 1 دسمبر کو تو وہ خود آئی سی سی کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں. لیکن اب معاملہ یہ رک سک گیا ہے، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ پاکستان نے فی الحال اپنے جو ہماری پوزیشن ہے اس پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے ہائیبرڈ ماڈل میں نہیں کھیلنا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے، کہیں اور شفٹ کرنا ہے اس ٹورنامنٹ کو، تو ہم اس کی بھی اجازت آپ کو نہیں دے سکتے. اگر آپ کریں گے تو پھر پاکستان نہیں کھیلے گا. اور ہم جو ہے کسی ایسی چیز، اور چونکہ ابھی تک بھارت نے یا آئی سی سی نے ہمیں رائٹنگ نہیں بتایا کہ بھارت کے مسائل ہیں کیا. اگر کوئی سیکیورٹی ایشوز ہیں تو وہ بھی ہم ہینڈل کرنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. اور شاید نہ بتانے کی بڑی وجہ ہے بھی یہی کہ جو بھی ایشوز بتائیں گے وہ ایڈریس ہو جائیں گے. تو چونکہ ایک پولیٹیکل ڈیسیشن ہے نا اس کا، یہ تو پاکستان بھارت کے جو اوور آل ہمارے تعلقات ہیں، اس تناظر میں بھارت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنا جو نیریٹو ہے دہشت گردی کا، اس کو ری انفورس کرتا رہے. تو اس وجہ سے وہ اس وقت تھوڑا سا ایک مشکل میں تو ہیں. لیکن میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان اپنی پوزیشن پہ ڈٹا رہے گا نا، تو اس میں بڑی بہتری ہوگی پاکستان کے لیے، خاص طور پہ آنے والے دنوں میں. کیونکہ یہ دیکھیے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھارت کی، ٹھیک ہے لوگ کہتے ہیں بہت پیسہ جنریٹ کرتی ہے آئی سی سی کے لیے، لیکن پاکستان کے ہوتے ہوئے بھی تو یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا. اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ نہ کھیلے یا آسٹریلیا کے ساتھ نہ کھیلے، اصل تھرل تو یہی ہے، اور بھی ٹیموں کا تھرل ہے. اگر لیٹ سے افغانستان نہیں کھیلتا، بنگلہ دیش نہیں کھیلتا، تو پھر یہ پیسے جنریٹ کر لیں آئی پی ایل کے ذریعے، صرف اپنے اندر کھیلتے رہے نا. بھارت دوسرے ممالک کے ساتھ کھیلتا ہے تبھی تو پیسہ جنریٹ ہوتا ہے. تو یہ بھارت کو یہ زوم جو ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا کی کرکٹ چل رہی ہے، بالکل ایک ان کی خوش فہمی ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کو جو ہے اپنے ایٹیچیوڈ پہ نظر ثانی کرنی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے نا. 2008 سے لے کر آج تک یہی کہانی چل رہی ہے ان کی کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلنا. اب اس کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا چاہیے. اور یہی ٹائم ہے، پاکستان نے اپنی پوزیشن لی ہے تو اس پہ ان کو برقرار رہنا چاہیے. ورنہ نہ ہو کہ اگر اس وقت ہم نے کوئی فلیکسیبلٹی شو کر دی تو پھر ہمارے لیے آگے بھی مشکل پیدا ہوتی رہے گی. اگر بھارت نہیں آتا تو پھر ہم بھی نہیں جائیں گے. جب بھارت میں کوئی ٹورنامنٹ ہوگا انٹرنیشنل، ہم بھی نہیں جائیں گے. ہمارا بھی پھر یہی موقف ہونا چاہیے نا کہ ہمارے لیے بھی جب وہ نہیں آئے تو ہم کیوں جائیں. ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہونا چاہیے یا کوئی نیگوسیشنز ہونی چاہیے. یہاں پہ اکوموڈیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کے تعلقات ایڈورسریل ہو نا، اس میں ہاسٹیلٹی ہو، تو پھر فلیکسیبلٹی یونیلیٹرل نہیں ہوتی، ہمیشہ میوچل ہوتی ہے. تو ہم یونیلیٹرل فلیکسیبلٹی شو کرتے کرتے تو یہاں پہنچے ہیں. جو ایشیا کپ ہوا ہمارے ہاں تو ہم نے ہائیبرڈ ماڈل تسلیم کر لیا اس امید پہ کہ جو آئی سی سی کی چیمپئنز ٹرافی ہوگی اس میں کم از کم بھارت آ جائے گا، کیونکہ اس سے پہلے بہت سی ٹیمیں. تو دیکھیں پاکستان نے تو اپنی نیت صاف رکھی نا. ایبسولوٹلی. تو ابھی محسن نقوی اور جے شاہ کی شاید ملاقات ہو جائے دبئی میں، تو لیٹس ہوپ کہ کوئی ایسا فارمولا نکل آتا ہے جس میں پاکستان کی پوزیشن ہی برقرار رہتی ہے اور بھارت پاکستان آ کے کھیلتا ہے. میری تو یہی خواہش ہوگی. آپ کو امید ہے کہ آئے گا؟ امید مجھے بہت کم ہے، کیونکہ اب ایک پوزیشن بھارت نے بھی لے لی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ شفٹ ہو جائے کسی اور ملک، اور ممکن ہے کہ پاکستان اس میں نہ جائے یا پھر یہ کینسل ہی کر دیں اس کو. یہ بھی لیکن اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ بہت سی جو براڈ کاسٹرز ہیں ان کے تو کمٹمنٹس ہیں نا، $2 بلین اسٹیک پہ لگے ہوئے ہیں. تو وہ بہت بے چین ہیں. تو وہ پریشر اب بلڈ کریں گے آئی سی سی پہ. تو معاملہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وی ڈو ناٹ نو. لیکن پاکستان کو اس وقت یہی موقع ہے اپنی پوزیشن دکھانے کا. اگر اس دفعے ڈھیلے پڑ گئے محسن نقوی صاحب
تو بہت برا ہوگا پاکستان کے لیے. صحیح. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. جو ہو پاکستان کے حق میں بہتر ہو. سو ایگزیکٹلی. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, آپ سے تو میں جاننا چاہ رہی تھی کہ صدر پیوٹن بھارت کا دورہ کب کر رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ مجھے ذرا یہ تو بتائیں کہ آئی سی سی کے جو پروزیکیوٹر ہیں یہ کون ہیں؟ پروسیکیوٹر کریم خان, وہ ان کے والد محترم, میرے خیال ہے مردان سے ان کا تعلق تھا. صحیح. تو مردان سے وہ گئے یو کے چلے گئے, اور کریم خان میں وہیں پیدا ہوئے, وہیں ان کی مطلب تعلیم و تربیت وہیں سب ہوئی. صحیح. تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان ہیریٹیج کے ہیں. اور بہرحال اچھا, ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ اس مقام تک پہنچے ہیں. صحیح. سو اب مجھے بتائیں, کرملن نے تو کہہ دیا ہے کہ ان کے دورے کا جو اسکیجول ہے وہ بہت جلد بتایا جائے گا, اس کا اعلان کیا جائے گا. یہ بڑی انٹرسٹنگ پیوٹن صاحب کی چوائس بھارت فرسٹ. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ تھا میرے لیے بھی, ایک لحاظ سے سرپرائز تھا, کیونکہ ابھی جولائی میں ہی آپ جانتی ہیں کہ رشیا انڈیا سمٹ ہوئی, اینول سمٹ جو ان کی ہوتی ہے, اور پھر ابھی اکتوبر کے مہینے میں ہی کازان میں سمٹ تھی برکس کی, وہاں بھی پریزیڈنٹ پوٹن کی اور پرائم منسٹر مودی کی ملاقات ہوئی. اور پھر اب 3 دن پہلے میرے خیال میں جو رشین پریزیڈنٹ کے سیکرٹری ہیں, ان کا نام مجھے بھول گیا, دمتری پیسکوف شاید نام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ جی پریزیڈنٹ پوٹن جلد ہی بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں. ابھی کوئی تاریخ نہیں دی انہوں نے, لیکن ان کی باتوں سے یہی لگا کہ اس ماہ کے آخر میں یا اگلے ماہ کے شروع میں شاید یہ دورہ ہو جائے. صحیح. اور یہ اینول سمٹ بھی نہیں ہے, اور یہ خاص دورہ ہو رہا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ ابھی جو ہے پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ نے صدر پیوٹن سے ہی بات کی ٹیلی فون پہ, اور پھر پرائم منسٹر مودی سے بھی بات کی. اور ٹرمپ اس وقت بہت ایکٹیو ہیں تاکہ وہ جو ہے یوکرین میں جو جنگ ہے اس کو ختم کروا سکیں, کوئی سیز فائر ہو جائے. تو میرے خیال میں اس کانٹیکسٹ میں کوئی بات چیت ہو رہی ہوگی. کوئی پرائم منسٹر مودی بھی نے بھی ہی ٹرائی ٹو پلے اے رول جو کامیاب نہیں ہوا. اس سے پہلے چین کے پریزیڈنٹ نے بھی اور برازیل کے پریزیڈنٹ نے بھی رول ادا کرنے کی کوشش کی, لیکن اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی. آپ پریزیڈنٹ پوٹن نے کیا شاید کوئی میسج دیا ہے پرائم منسٹر مودی کے تھرو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو, آئی ڈو ناٹ نو. حالانکہ ان کے بھی تو رابطے ہو سکتے ہیں. ایلان مسک جو ہیں وہ ایک برج کے طور پہ کام کر رہے تھے یا کر رہے ہیں, لیکن مودی چونکہ اب ایک امپورٹنٹ لیڈر ہیں, تو G20 ہی موجود ہوتے ہیں, برکس ہی موجود ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے تھوڑا سا میرا خیال ہے پریزیڈنٹ پوٹن. اور پھر ابھی چونکہ آپ نے ذکر کیا شروع میں, جس طرح ہم نے پہلے بھی دیکھی ڈی سائفر میں ذکر کیا تھا, بلکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر ٹرمپ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر صدر بائیڈن یوکرین کو یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ جو لانگ رینج میزائلز ہیں وہ استعمال کریں, فائر کریں رشیا کے اندر آ کر. مطلب جو ٹارگٹس رشیا کے اندر ہیں ان کو کر سکتے ہیں میزائل. تو اب کچھ دن پہلے یوکرین نے یو ایس کا سپلائی کیا ہوا ایک لانگ رینج میزائل داغ دیا رشیا پہ, اور گزشتہ روز روس نے بھی کارروائی دکھا دی. روس نے ایک نیا آپ کہہ لیجیے میڈیم رینج میزائل, بیلسٹک میزائل, وہ فائر کر دیا کل, اور اسے کچھ نقصان بھی ہوا. گو کہ یوکرین کے پریزیڈنٹ نے یہ کلیم کیا کہ یہ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تھا, لیکن رشیا نے کل پریزیڈنٹ پوٹن نے خطاب کیا ٹی وی ایڈریس میں, کہا کہ نہیں جی یہ ایک نیا ہم نے بنایا ہے میڈیم رینج بیلسٹک میزائل جو ہائپر سونک ہے. ہائپر سونک سے مراد یہ ہے کہ 1 سیکنڈ میں آپ یہ اندازہ کر لیں کہ اس کی جو فلائٹ ہے 1 سیکنڈ میں 1 سے 5 میل تک جا سکتا ہے 1 سیکنڈ میں. تو یہ ساؤنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. تو یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے, اس کا وار ہیڈ ہائپر سونک ہے. تو اب وہ تو اس نے ان کے نیوکلیر تو نہیں تھا, کنونشنلی تھا, لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ رشین نے اپنا نیوکلیر ڈاکٹرن بھی اب تبدیل کر دیا ہے. بالکل. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی اگر امریکہ نے اجازت دے دی ہے اور باقی نیٹو کنٹریز بھی یہ اجازت دے رہے ہیں یوکرین کو کہ وہ ان کا سپلائی کیے ہوئے جو آرمز ہیں وہ رشیا کے اندر استعمال کریں ٹارگٹس میں, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جنگ صرف یوکرین سے نہیں ہے بلکہ پورے نیٹو کنٹری سے ہے.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے دفاع کے لیے نیوکلیر ویپنز بھی استعمال کرنے پڑیں تو ہم کریں گے، کیونکہ آلریڈی بیلاروس میں کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ انہوں نے ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز وہاں پہ ڈپلوائے کر دیے ہیں. صحیح. تو سچویشن کافی گھمبیر سی ہو گئی ہے. لیکن اس وقت جو معاملہ ہے نا، ایک تو پریزیڈنٹ بائیڈن نے یہ جو ایکشن لیا، یوکرین کو جو اجازت دی، یہ بھی ایک لحاظ سے مناسب نہیں تھا. تھوڑا سا انتظار، کیونکہ ہماری پریڈکشن تو یہی تھی، صحیح. لیکن تھوڑا سا انتظار کر لیتے، نئے صدر آتے. وہ تو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جنگ رکوا دوں گا، اور اس وقت زیلنسکی صاحب پہ پریشر بھی بہت ہوگا آئی ایم شیور. لیکن زیلنسکی یا یوکرین کی یہ خواہش ہوگی کہ جتنا وہ ایڈوانٹیج بیٹل فیلڈ میں جو گراؤنڈ ہے وہاں حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں. صحیح. ممکن ہے کہ وہ اس کوشش میں ہوں کہ زیادہ سے زیادہ رشین ایریا جو کرسک کا علاقہ ہے وہاں پہ اور زیادہ ایریا وہ اپنے قبضے میں کر لیں. صحیح. صحیح. کیونکہ ڈنباس کا ریجن تو دیکھیے نا، وہ روس کے پاس ہے، اور کرائمیا جو 2014 میں جس سے رشیا نے قبضہ کیا تھا وہ بھی روس کے پاس ہے. تو جب نیگوسیشن اگر سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تو یوکرین کے پاس بھی روس کا کچھ حصہ موجود ہونا چاہیے نا، تاکہ کچھ نیگوسیشنز ہو سکیں. تو اس وقت یوکرین کی جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا زیادہ سے زیادہ رشین ٹیریٹری کو قبضہ کریں. اب وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، اسی لیے رشیا نے بھی الٹیمیٹم دے دیا ہے. جو نارتھ کوریا کے 3000 سولجر گئے تھے، ابھی تک کوئی خبریں نہیں آ رہی کرسک سے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس ریجن میں، لیکن ایسکلیشن تو ہے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایونچولی پریزیڈنٹ ٹرمپ کامیاب ہو جائیں گے سیز فائر کروانے میں کسی حد تک. اس کو آبویسلی زیلنسکی صاحب کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوگا، یوکرین کے لیے ماننا بڑا مشکل ہوگا. لیکن میرا اپنا خیال یہی ہے کہ اگر ایک لانگ ٹرم ایک ایشورنسز مل جاتی ہیں یوکرین کو اور رشیا کو کہ اگلے 20 سال میں لیٹ سے یوکرین نیٹو جوائن نہیں کرے گا. یہی ٹریگر تھا نا جس نے ٹریگر کیا. جب یوکرین نے یہ کہا کہ ہم نیٹو جوائن کرنے جا رہے ہیں تو پھر ہی رشیا نے یہ ملٹری اسپیشل ملٹری آپریشن شروع کیا. تو اگر رشین پریزیڈنٹ کو یہ ضمانت ایک کمٹمنٹ مل جائے، بالکل کلیئر کمٹمنٹ نیٹو کی جانب سے یا امریکہ کی جانب سے کہ جی یوکرین کو ہم اگلے 20 سال نیٹو میں شامل نہیں کریں گے، 10 سال یا 15 سال، تو پھر یہ معاملہ ایک فیس سیور تو مل جائے گا نا سوویت یونین رشیا کو، پریزیڈنٹ پوٹن کو. تو دوسرا یہ ہوگا کہ سیز فائر امیجیٹ ہو جائے. اس میں کیونکہ صدر پیوٹن نے اپنی ایک تقریر میں کہا ہے کہ وہ سیز فائر تب ایکسیپٹ کریں گے جب جو نئی ٹیریٹوریل ریالٹیز ہیں اس کو یوکرین تسلیم کرے. یعنی یہ کہ جو ہمارے قبضے میں ہے وہ ہمارے پاس ہی رہے گا، ہم اس کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دوسرا معاملہ یہ آئے گا کہ جب انہوں نے کہا کہ جو نئی ٹیریٹوریل ریالٹیز ہیں اس میں تو کرسک کا ریجن بھی شامل ہے، تو کیا رشیا اس بات کو تسلیم کرے گا کہ جو یوکرین کے پاس تھوڑی بہت ٹیریٹری ہے رشیا کی وہ اس پہ قابض رہے. تو یہاں پہ آ کے معاملہ تھوڑا سا رک جائے گا. لیکن اگر سیز فائر ہو جائے، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا سیز فائر سے پہلے طے ہوں گی میرے حساب سے، کیونکہ سیز فائر ایک دفعہ ہو گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا یوکرین کے لیے کہ وہ دوبارہ وہ مومنٹم گین کر سکے. تو رشیا کی بھی اس وقت کوشش یہی ہوگی کہ جس قدر زیادہ وہ ڈیمیج کر سکتا ہے یوکرین کو کرے، اس کو مجبور کرے کہ وہ سیز فائر کی طرف جائے. یوکرین کی کوشش یہ ہے کہ جس قدر زیادہ ہو رشین ٹیریٹری اپنے قبضے میں کرے، تاکہ جب سیز فائر ہو تو کچھ نیگوسیشن، اس سے پہلے اگر کوئی نیگوسیشن ٹرمپ صاحب کروانا چاہتے ہیں تو وہ اس میں ہو جائیں. اب مودی صاحب کا یہی ایک ریلیونس بنتی ہے کہ کیونکہ انہوں نے جولائی کے بعد اگست میں یوکرین کا وزٹ بھی کیا تھا، اور پھر مودی صاحب کے ٹرمپ کے بھی تعلقات کافی ہیں، تو اس وجہ سے ایک لحاظ سے برج کا رول ادا تو کر سکتے ہیں مودی صاحب. اور اب کیا میسج پہلے تو دیکھنا یہ کب جاتے ہیں پریزیڈنٹ پوٹن، تو اس کے بعد کچھ پتہ چلے گا کہ کیا. So where does the relevancy of Pakistan exist here? دیکھیے پاکستان تو پاکستان کے لیے اتنی اپرچونٹیز ہیں، میں کیا کہوں آپ کو، لیکن ہم اپنے جو مسائل سے نہیں نکل پا رہے. بہت دکھ ہوتا ہے ایمان سے، سچی بات تو یہی ہے کہ اتنا زبردست ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اتنا پوٹینشل ہے اس ملک میں، اتنا بڑا ملک، اتنی آبادی، بالکل، لیکن ہم
اپنی جو ہماری صلاحیتیں ہیں، یہ جو پوٹینشل ہے، اس کو صحیح معنوں میں استعمال نہیں کر پائے. ہم تو بالکل irrelevant سے ہو گئے ہیں ہر معاملے میں. بس یہ ہے کہ اب کرکٹ کھیلیں، ٹھیک ہے، اور اسی سے دل خوش کریں، کیونکہ اور تو کوئی صورت بنتی نہیں ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو رشیا کا دیکھیے اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ ویسٹرن دنیا کا خیال تھا کہ دیکھیے یورپ میں زیادہ پرابلمز ہیں نا، خاص طور پہ وہ ممالک جو بالکل قریب ہیں رشیا کے نیبرز ہیں. چلیے فن لینڈ اور سویڈن وغیرہ نے تو نیٹو جوائن کر لیا، لیکن اب یوکرین کا معاملہ ہے، اس طرح جارجیا بھی جوائن کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ اب معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے، کیونکہ روس نے اب بڑی اسٹرانگ پوزیشن لے لیا ان معاملات. بالکل بیچ میں ہم نے دیکھا ایک ٹائم آیا کہ کافی زیادہ کنفیوز ہو گئے پیوٹن صاحب، لیکن ابھی اگین ہی گاٹ ہز باڈی لینگویج بیک اینڈ دی کانفیڈنس بیک. کوائٹ کیا کہتے ہیں کہ بڑے ریزالوڈ ہیں، اور لگتا یہی ہے کہ ایک ڈٹرمنیشن کے تحت کام کر رہے ہیں، اور بڑے پورے اعتماد کانفیڈنٹ بھی لگ رہے ہیں. تو کیا اس کی ریزن امریکہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو ٹرمپ کا الیکشن ہے، اس نے ان کو ایک دیا ہے کہ بھئی ٹرمپ کے آنے سے کوئی تھوڑی بہت اب سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ کا تو انٹرسٹ یہی ہے نا کہ جس قدر جلد، کیونکہ ان کا ٹرمپ کا ایک معاملہ یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو لانگ ٹرم میں جو چین نظر آتا ہے ایڈورسری، تو یہ کوشش کریں گے کہ چین کو روس کو چین سے تھوڑا دور کریں. جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کوشش کی تھی لیکن ان سے ہوا نہیں، ان کی اسٹریٹجیز نہیں چل سکی. لیکن ٹرمپ کی شاید اسٹریٹجی کسی حد تک کامیاب ہو جائے. لیکن یہ کسی حد تک کیوں؟ وہ اس لیے کہ روس کو بھی اس بات کا تو ادراک ہے نا کہ یہاں تو ٹرمپ صرف 4 سال کے لیے آئے ہیں نا، صحیح ان کے بعد کیا ہوتا ہے. لیکن چین تو ان کا مستقل ایک نیبر ہے اور مستقل اسپیشل پارٹنر ہے، تو وہ اس کی کاسٹ پہ نہیں کریں گے. تو تھوڑا بہت دوری کریں گے، ایڈجسٹمنٹ ہوگی. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو لارجر پکچر بن رہی ہے اس میں امریکہ یا روس کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں اگینسٹ چائنا، یہ نہیں ہونے والا. سو یو ایس اے اور بھارت کے ریلیشنز میں اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، پلس بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں بھی. آئی تھنک اس کو بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کو 100 دن گزر چکے. ہاں 100 دن ہو گئے جی، اب تو زیادہ ہی ہو گئے ہیں. لیکن جو بنگلہ دیش کے انٹرم چیف ایڈوائزر جو ہیں ڈاکٹر محمد یونس صاحب، انہوں نے دا ہندو اخبار ہے بھارت کا، ان کو ایک انٹرویو بھی دیا ہے. صحیح. اور اس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو وہ نارملائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو شیخ حسینہ کی ایکسٹریڈیشن ہے وہ بھی ایک بڑا سیریس ایشو ہے. وی کین سے کہ کنڈیشنل کسی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت اور بنگلہ دیش دونوں کو اس چیز کا احساس ہے کہ یہ جو کہ دو طرفہ تعلقات ہیں دونوں کے لیے اہم ہیں. صحیح. کیونکہ ایک تو بالکل ہمسایہ ہیں، اور بہت سی چیزوں پہ بھارت جو بنگلہ دیش جو ہے وہ ڈپینڈنٹ بھی ہے، اس کی ایکسپورٹس بھی ہیں، اور پھر بجلی بھی وہ لیتا ہے، امپورٹ کرتا ہے بھارت سے. تو کافی چیزیں ہیں، اور پھر لینگویج کا بھی ہے سلسلہ، کامن لینگویج بھی ہے. ویسٹ بنگال میں بھی لوگ بنگالی بولتے ہیں، بنگلہ دیشی بنگالی بولتے ہیں. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں. لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیے تو بھارت نے گو کہ ابھی ان کی جو فارن سیکرٹری لیول ٹاکس وہ ہو رہی ہیں اگلے ماہ میں، جو بھارت کے فارن سیکرٹری ہیں وہ جائیں گے ڈھاکہ اور وہاں پہ ٹاکس ہوں گی. بلکہ گزشتہ روز ایک بنگلہ دیش میں انٹر ایجنسی میٹنگ بھی ہوئی کہ کس طرح ہم کس طرح بات چیت کریں، ہماری کیا پوزیشنز ہونی چاہیے مختلف ایشوز میں، خاص طور پہ شیخ حسینہ کو لے کر. کیونکہ ان کی ایکسٹریڈیشن ان دونوں کی ٹریٹی تو ہے بائی لیٹرل، لیکن انہوں نے 2013 یا 2014 میں اس میں ایک کلاس ڈال دی تھی اس ٹریٹی میں کہ اگر کوئی پولیٹیکل کیسز ہوں گے تو وہ میرٹ پہ ڈیسائیڈ ہوں گے، وہ آٹومیٹک نہیں ہوگا. تو اس لیے شیخ حسینہ کو ایک اسپیس مل گئی ہے بھارت کو کہ وہ ڈینائی کرے، کیونکہ پولیٹیکل مسئلہ ہے نا. لیکن جو بنگلہ دیش تقاضا کر رہا ہے وہ تو کہہ رہے کہ یہ کرمنل ہیں، انہوں نے جو ہے ان کے ہوتے ہوتے 700 سے زائد لوگ ہلاک ہوئے جو احتجاج ہوئے اور 5 اگست سے پہلے. تو اب یہ مختلف انٹرپریٹیشنز ہیں. آیا اور میرا نہیں خیال کہ بھارت اوبلائج کرے گا. اب انہوں نے انٹرپول کو ایک ایشو کر دیا ہے کہ ریڈ نوٹس آپ ایشو کریں، شیخ حسینہ کو واپس لائیے.
بہرحال وہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن میرا اپنا میری اسیسمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت تھوڑا بہت چیزیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بھارت نے ابھی تک یہ پروپیگنڈا دنیا بھر میں کر رہا ہے کہ جی ہندوؤں کے خلاف ہو رہی ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے، وہاں ان کے مندروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ کافی ہندو کمیونٹی ہے بنگلہ دیش میں، تقریباً 7 سے 10% کے قریب جو بنگلہ دیش میں پاپولیشن ہے وہ ہندوؤں پر مشتمل ہے. تو ہندوؤں کا ایک ابھی تک اگر آپ بھارتی میڈیا پڑھیے تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ہندو وہاں کے بڑی مصیبت میں ہیں. حالانکہ دیکھیے جب بھی حکومتیں احتجاج کے ذریعے تبدیل ہوتی ہیں تو پھر ہر کمیونٹی تھوڑا بہت نقصان تو ہوتا ہے. کچھ لوگ انڈیویجولی بھی نشانہ بنا دیتے ہیں مائنورٹیز کو بعض اوقات، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے کوئی اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہے. بھارت میں تو معاملہ الٹا ہے، اور بھارت کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے مائنورٹیز کی. جو وہ حشر مسلمانوں کا وہاں پہ کر رہا ہے، جو منی پور میں کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے، تو بھارت کی تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ وہ ہندو مائنورٹیز کے لیے کوئی آواز اٹھائے. تو بہرحال یہ کانٹرڈکشنز تو آپ کو ہمیشہ نظر آتی ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز میں. لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے اگر مذاکرات شروع ہو جاتے ہیں فورن سیکٹری لیول پہ، اس سے پہلے نیو یارک میں آپ جانتی ہیں کہ جے شنکر اور جو ان کے توحید جو ہیں فارن منسٹر انٹرم فارن سے بنگلہ دیش کے، ان کی درمیانی ملاقات ہوئی تھی. تو وہ بھی ایک اچھا اسٹیپ تھا، کیونکہ ہماری تو خواہش دیکھی یہی ہے کہ بنگلہ دیش کے لوگ جو ہیں وہ اچھے رہیں، پراسپر کریں، بنگلہ دیش اسٹیبلائز. ہماری بحیثیت پاکستانی تو خواہش یہی ہے. تو اگر بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات بھی ٹھیک ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے. ہم تو اپنے تعلقات کو دیکھیں گے کہ ہم اپنے تعلقات کو کس طرح مستحکم کریں. دوسری جانب آپ نے ایک اور مسئلہ بھی اٹھایا تھا، مشکل جو ہے کھڑی ہو گئی ہے بالکل. گوتم اڈانی دی گریٹ. سو یونائٹڈ اسٹیٹس نے بڑا بریو ایک اسٹیپ لے لیا ہے. گوتم اڈانی بڑے انٹرسٹنگ شخص ہیں. میں جب بھارت گیا تو مجھے معلوم تھا کہ گوتم اڈانی کا بڑا انفلوئنس ہے مودی صاحب پہ، اور جو کیمپین بھی چلائی تھی مودی صاحب نے 2014 میں، ان کا ایک چاپر تھا ہیلی کاپٹر، اس کو استعمال کرتے رہے. صحیح. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ جب حلف اٹھانے آئے مودی صاحب گجرات سے 26 مئی 2014 کی بات میں کر رہا ہوں، تو اڈانی صاحب کے جہاز نے لایا گیا ان کو نیو دہلی. صحیح. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ گوتم اڈانی اور مودی صاحب کے تعلقات کیسے ہیں. صحیح. مودی صاحب، گوتم اڈانی صاحب اس وقت ایک زمانہ تھا، بلکہ ابھی بھی شاید ابھی سیکنڈ ویلدیسٹ آدمی ہے انڈیویجول. 2014 میں ان کی کل ورث جو تھی وہ تقریباً $4 بلین تھی. پھر 2022-23 میں ان کی جو ورتھ ہے وہ $100 بلین سے کراس کر گئی اتنے چھوٹے عرصے میں، مختصر عرصے میں. بالکل. تو لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ان کے خلاف پہلے بھی کیسز تو بہت ہمیں نظر آئے نا فراڈ کے. تو ابھی جو کیس اس وقت چل رہا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اچھا، یہ کافی ایک اس میں بھارت کی 5 اسٹیٹس شامل ہیں. گوتم اڈانی صاحب کے خلاف الزام یہ ہے جو کہ یو ایس کی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے لگایا ہے کہ انہوں نے انڈین آفیشلز کو برائب کیا ہے. اب انڈین آفیشلز کو برائب کرنے کا تعلق بھارت سے کیا، یو ایس سے کیا ہے؟ ایگزیکٹلی. اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ کیونکہ اڈانی صاحب کچھ پیسہ ریز کر رہے تھے کچھ سولر پروجیکٹس کے لیے بھارت میں، تو وہ انویسٹرز ڈھونڈ رہے تھے امریکہ میں. تو اب امریکہ کا لا یہ ہے کہ وہ اپنے انویسٹرز کو بھی پروٹیکٹ کرتا ہے، اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو اگر امریکہ انویسٹ کر رہا ہے، اس کے انویسٹرز کسی ملک میں انویسٹ کر رہے ہیں، تو وہاں پہ کم از کم یہ فراڈولنٹ قسم کی پریکٹسز نہیں ہونی چاہیے کہ آپ برائب کریں اور اس قسم کے کام کریں. تو چونکہ انہوں نے 4-5 اسٹیٹس ہیں بھارت کے اندر اڈانی صاحب نے، جس میں تامل ناڈو ہے، چھتیس گڑھ ہے، شاید مقبوضہ جموں اور کشمیر بھی ہے، اڑیسہ بھی ہے. تو وہاں پہ انہوں نے آفیشلز کو برائب دی کہ آپ ہمارے اس ریٹس پہ، سولر ریٹس پہ آپ یہ ہمارے پروجیکٹس قبول کر لیں. صحیح. تقریباً $250 بلین کی برائبری کا معاملہ ہے یہ برائبز کا. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم ہی کر لیا، یہ بڑے پیچھے کافی مہینوں سے انویسٹیگیشن جاری ہے. پہلے انکوائری ہوئی، پھر انویسٹیگیشن ہوئی، اس کے بعد پھر یہ انڈائٹمنٹ ہوئی ہے باقاعدہ جو فرد جرم عائد کیا گیا ہے. اب مودی صاحب بہت قریب ہیں،
تو اب کیسے بچائیں گے ان کو؟ وہی معاملہ ہے کہ راہل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مودی اور گوتم ادانی تو ایک ہی چیز ہیں، کیونکہ اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ مودی صاحب بھی انوالوڈ ہیں یہ سارے کرپشن، کیونکہ ساری جو الیکشن کیمپین ہے راہل گاندھی کے مطابق وہ گوتم ادانی ہی کرتے ہیں جو الیکشنز جہاں بھی ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان کو فوراً اریسٹ کرنا چاہیے گوتم ادانی کو، اور ان کے خلاف انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو کافی بدنام کر دیا امریکہ میں انہوں نے، اور یہ ایک بڑا سیریس کیس ہے۔ لیکن یہ کون سا پہلی مرتبہ بدنام ہوئے ہیں؟ خالصتان تحریک کے بھی کیس میں ہم نے دیکھا، وہی امت شاہ میجر کے کیس میں امت شاہ، تو یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑی بدنام ہو رہی ہے۔ پنن کے کیس میں جی دوول، تو یہ تمام اب مودی صاحب کا نام بھی آئے گا، کیونکہ مودی صاحب نے کافی استعمال کیا ادانی کو۔ بالکل۔ تو ادانی صاحب چونکہ میں پہلے ذکر کر رہا تھا نا کہ میں نے جب دیکھا کہ بہت انفلوئنشل ہیں، تو میں نے پھر ان کو ریکویسٹ کی کہ جی آئیے میرے ساتھ لنچ کیجیے۔ صحیح۔ گوتم ادانی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی، تو انہوں نے کہا نہیں ہائی کمشنر صاحب لنچ میری طرف سے ہوگا۔ تو میں نے کہا جی اس سے اچھی کون سی بات ہے کہ ہم آپ سے لنچ کھائیں۔ تو ہم پھر چلے گئے نیو دہلی میں، بڑا اچھا ایک ہوٹل اوبرائے ہوٹل ہے، وہاں پہ بہت ہی اچھا ریسٹورینٹ ہے، تو وہاں پھر ہم نے دونوں نے 1-on-1 کھانا کھایا۔ صحیح۔ ان کے ساتھ ان کے میرے خیال میں شاید کوئی باہر ایک سینئر آفیسر موجود تھے جو کہ نوٹس لے رہے تھے، تو میرا خیال یہ تھا کہ میں ان کو بھی استعمال کروں۔ ایک ہوتا ہے تمام سفراء کرتے ہیں، بزنس مین سے ملتے ہیں، تو میں نے بھی گوتم ادانی صاحب سے تقریباً 1.5 گھنٹے کا ہمارا لنچ تھا، تو ہم نے بہت سی باتیں کی کہ پاکستان بھارت کے تعلقات کو کس طرح ہم آگے لے کر جا سکتے ہیں، جو ہمارے معاملات ہیں کس طرح، اور اچھی پلیزنٹ آدمی ہیں، گجرات سے ہیں، جس طرح مودی صاحب گجرات سے ہیں، تو از اے نائس گائے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو جس طریقے سے انہوں نے اپنی ویلتھ بنائی ہے، جو ایسٹس اپنے بنائے ہیں پچھلے 10 سالوں میں، وہ ہوشربا قسم کی چیزیں ہیں۔ 4 بلین ڈالر سے 100 بلین ڈالر پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے ہیں۔ فرد جرم تو عائد ہو گئی، فرد جرم تو عائد ہو گئی۔ آپ دیکھیے یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کے آنے کے بعد پولیٹیکل ڈیسیشن ایک لیں، کیونکہ یہ دیکھیے نا، یہ صرف امریکہ کا جو US سیکیورٹیز اور ایکسچینج کمیشن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ساری تحقیقات ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے بھی کی ہیں، اور اس کے بعد پھر انڈائٹمنٹ ہوئی ہے۔ تو معاملہ اب جہاں تک قانون کا تعلق ہے وہ اب نکل گیا ہے۔ اب ٹرمپ اگر الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور مودی صاحب ان سے کوئی پرسنل ریکویسٹ کرتے ہیں، تو شاید کوئی پولیٹیکل ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کوئی راستہ نکالیں، لیکن اس کے بدلے میں ٹرمپ مودی صاحب کیا دیں گے ٹرمپ کو، یہ ایک بڑا اہم کویسچن ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب تو کوئی ایک طرفہ ڈیل نہیں کرتے نا۔ بالکل، ٹرمپ صاحب کو بھی ان ریٹرن کچھ چاہیے، وہ کیا ہوگا دیٹ ول بی آف انٹرسٹ ٹو سی، کیونکہ گوتم ادانی کا جو ہے نا بزنس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، صرف بنگلہ دیش کو بجلی پرووائڈ نہیں کرتے۔ پچھلے دنوں انہوں نے بنگلہ دیش سے کوئی مانگ لی کہ جی ہمیں $60 ملین دیجیے جو ابھی تک آپ نے نہیں دیے، تو بنگلہ دیش کی حکومت کو وقت تو تھوڑا بہت پڑا، کیونکہ کچھ بجلی کی سپلائی بھی روک دی انہوں نے۔ تو ادانی صاحب کے امریکہ میں بھی انٹرسٹ ہیں، یورپ میں بھی انٹرسٹ ہے، پوری دنیا میں ان کا بزنس ہے، تو آبویسلی اگر امریکہ میں ان کے خلاف انڈائٹمنٹ ہو گئی ہے تو پھر آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اور اگر ٹرمپ کیا وصول کرنے جا رہے ہیں ان سے؟ ٹرمپ دیکھیے ابھی کچھ کہنا بہت مشکل ہے، کیونکہ ٹرمپ کا دیکھیے ایونچولی جو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا وہ چائنا کو کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ان کی کیبنٹ کا جو نامینیٹ کیے ہیں، چاہے وہ مارکو روبیو ہوں، اسٹیٹ سیکرٹری ہوں، اسی طرح جو ان کے ہیں نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر مائیکل والٹس ہوں، یہ سارے بہت اینٹی چائنا ہیں۔ تو اب چائنا اور انڈیا میں بھی آبویسلی ڈسپیوٹس چل رہے ہیں، تو کیا دے سکتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ ٹرمپ بھارت کے بھی جو ہے نا بڑے اس طرح خلاف ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی جو بھارت سے امپورٹس ہوتی ہیں اس سے بھی ٹیرس لگائے جائیں، کیونکہ وہ بھی ان کا خیال ہے بھارت پورا ایڈوانٹیج لے رہا ہے امریکہ کا۔ تو کافی انٹرسٹنگ صورتحال بننے والی ہے آنے والے دنوں میں۔ لیکن آپ کے لیے اور ہمارے لیے انٹرسٹنگ ہے، لیکن بھارت کی مشکلات میں پیدے پہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ چلیے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہی یہاں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ منتہا حسن کو ڈیسائفر ود عبدالباسط سے اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔